चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम, यानी कुरान पाक की मालूमात हासिल करने का टाइम, कुरानी वाक़या सुनने का टाइम, कुरान पाक ने क्या पैगामात दिए हैं वो सुनने का टाइम शुरू हो चुका है। किड्स मदनी चैनल पर जल्दी जल्दी से मुतवज्जा हो जाएं और हमारे प्रोग्राम को गौर से देखें, गौर से जो बातें बताई जाएं उनको सुनें। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ मोहब्बत की वजह से तीन बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत हासिल होगी। सिर्फ 3 बार सुबह पढ़ना है और 3 बार शाम में, 3 बार सुबह और 3 बार शाम में दुरूद पाक पढ़ना है। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। 3 बार दुरूद पाक हो गया और फजीलत कितनी प्यारी मिल रही है कि अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे, मुआफ़ फरमा दे। माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और जो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, आपको भी अपने बच्चों की ये आदत डालनी चाहिए अपने बच्चों को कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शौक़ व मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ते रहें। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 और आयत नंबर 32 की हमने तिलावत सुनी है। आइए इसका तर्जमा भी सुनते हैं। आसान तर्जमाए कुरान कंजुल इरफान। ए हबीब, फरमा दो कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ। अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुम फरमा दो कि अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी करो, फिर अगर वो मुंह फेरे तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन
اور پیارے بچوں ہم نے آیتیں بھی سنی اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی سن لیا ہے، اور گویا یہ آیت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، معلوماتی سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج قرآن پاک سے اس آیت سے کون سا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نیک کام اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے دنیاوی نعمتیں حاصل ہوں اور آخرت کی ثواب کی طرف نظر نہیں رکھتا، تو اللہ پاک اسے دنیا میں ہی اس کے نیک کاموں پر بدلہ عطا فرما دیتا ہے، یعنی اسے نیک کاموں کے بدلے اچھی صحت، مال و دولت وغیرہ دنیا ہی میں پورا عطا کر دیتا ہے، مگر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی میں آرام سکون حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں، انہیں ان کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی ثواب باقی نہیں رہتا۔ اس لیے پیارے بچوں، جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ کس لیے کریں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اور آخرت کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کریں کہ اللہ پاک نے چاہا تو دنیا میں بھی اس نیک کام کے فائدے حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی ان نیک کاموں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں تو ضروری ہے کہ ہم اچھے کام کرنے سے پہلے نیت کر لیں۔ اور نیت کیا کریں؟ نیت کے بارے میں آتا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ دل کے ارادے۔ ہاں، جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں، اس کام کرنے کے ارادے میں جو چیز ہمارے دل میں آئی ہے کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ جہاں پڑھتے ہیں، آپ جس اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، آپ دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، آپ کہیں بھی پڑھتے ہیں، آپ کے کلاس میں جو آپ کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں اس کو سبق یاد نہیں ہو رہا، آپ نے اس کی مدد کی، سبق یاد کر دیا، اس کو سبق یاد کروا دیا، اس کو سبق سمجھا دیا۔ اب اس میں آپ کی کیا نیت تھی کہ وہ بچہ یہ سمجھے، ارے واہ بھائی واہ، یہ جو عریض بھائی ہیں یہ تو بڑے عقل مند ہیں بھائی، کتنے کیا دماغ ہے ان کا، وہ کہیں بھائی یہ جو ماشاءاللہ عبداللہ بھائی ہیں ان کا تو بہترین دماغ ہے، ٹیچر نے یہاں پڑھایا ان کو یاد ہو گیا، یہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، درجہ ثانیہ میں پڑھتے ہیں، اور کیا ان کو منطق آتی ہے، کیا ان کو عبارت آتی ہے، اولیٰ میں پڑھتے ہیں، کیا ان کی عبارت ہے، بھائی میتھ کے سوال تو یہ یوں حل کرتے ہیں، یوں۔ اگر ہم نے اس لیے کیا تھا کہ وہ بچہ ہماری واہ واہ کرے، وہ کلاس میں سب کو بتائے، تو اب غور کر لیں تو پھر اس نیک کام کا ہمیں ثواب کیا ملا۔ اگر ہم اس میں یہ نیت کریں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کروں گا، اس کو سبق سمجھاؤں گا، اسے تجوید کا قاعدہ سمجھاؤں گا، اسے قرآن کی آیت سمجھاؤں گا، میں اسے جو آج کا لیکچر ہے، جو سبق ہے، اسلامیات کا سبق ہے، میں وہ سمجھاؤں گا، میں اسے صرف و نحو کا قاعدہ سمجھاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ سیکھے گا تو یہ عمل کرے گا، اس سے مجھے کتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو ضمناً فائدہ آپ کو مل رہا ہے واہ واہ کا، یہ تو مل ہی جانا ہے، لیکن پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ بس یہ کہ
میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جو بھی آپ کام کریں نیک کام کریں. آپ درود پاک پڑھ لیں اس لیے کریں. یوں نہیں کہ میں صبح بھائی ہم نے پروگرام میں سنا تھا قرآن ٹائم میں نہال بھائی نے کہا تھا کہ درود پاک پڑھنا ہے. اب صبح صبح کلاس میں جا رہے ہیں, سردیوں کے دن ہیں تو آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, سویٹر پہنے ہوئے, اتنی بڑی تسبیح لی ہوئی ہے, پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا ہوا بھائی سب بچے کہیں کلاس میں, ہو کیا کتنا پیارا بچہ ہے بھائی, بڑا صوفی بچہ ہے, ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے, تسبیح پڑھتا رہتا ہے. اب نیت کیا تھی؟ اگر اس میں نیت اللہ نہ کرے پیارے بچوں یہ نیت کہ سب بچے مجھ سے آ کے دم کروائیں کلاس میں, ہاں بھائی بڑا بابا ہے, بڑی تسبیح ہے اس کے پاس, تو وہ تو آپ سے آ کے دم کروا لیں گے آپ کو دیکھ کر, لیکن میرے ثواب کا کیا ہوا ہے؟ میں اللہ کی رضا کے لیے جو مجھے کام کرنا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو پیارے بچوں ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ثواب پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ثواب اللہ پاک کی رضا میری قبر میں مجھے کام آئیں گی. میری قبر میں وہ چیزیں میرے اعمال مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوئے تو وہ مجھے قبر میں کام آئیں گے, میرے آخرت میں مجھے کام آئیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے میں نیک کام کرنے. اسی طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا ہم بھی غور کریں. آج کل جو مہنگائی کا دور ہے, اگر ہم کسی بچے کی بھی یا کسی اپنے رشتہ دار کی, اپنے کسی دوست کی مدد کرتے ہیں تو کیا ہم بعد میں جتلاتے تو نہیں ہیں؟ ارے یہ کیا کھلائے گا کھانا, اس کو تو میں کھانا کھلاتا ہوں, ارے یہ کیا کہاں دے گا پیسے. دوستوں کی بیٹھک کے اندر کہیں ایسے جملے تو نہیں بول دیتے ہم, ارے یہ تو غریب ہے, یہ کہاں دے گا ہماری چائے کے پیسے, روزانہ تو ہم سے چائے پیتا ہے یہ. ذرا غور کر لیجئے, اگر آپ نے اپنے دوست کو کھانا کھلایا ہے تو کس نیت سے کھلایا ہے؟ کہ آپ کے دوست, آپ کی دوستوں کی جو گیترین بیٹھک ہے سب آپ کو امیر کہیں, سیٹھ صاحب کہیں کہ ہمارا یہ دوست اچھا ہے, وہ آپ کی بری باتوں کو اگنور کر دیں, آپ سے دوستی مضبوط کر لیں, کیا اسی لیے کھانا کھلایا تھا؟ آپ نے اپنے رشتہ دار جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے صرف اس وجہ سے تو مدد نہیں کی تھی کہ یہ پورے خاندان میں میرے قصیدے گائے, واہ وہ جو بھائی فلاں ہے نا بھائی بڑی مدد کرتا ہے, اس سے تو غریبی دیکھی نہیں جاتی, اس بندے سے کسی کی مجبوری دیکھی نہیں جاتی, بڑا سخی ہے بھائی. کہیں یہ سننے کے لیے تو ہم نے نیک کام نہیں کیے تھے, کسی غریب کے گھر میں راشن ہم نے اس لیے تو نہیں ڈلوایا تھا کہ وہ آ کر پوری گلی میں اعلان کرے, سب کو بتائے. نیک کام کس لیے کر رہے ہیں, کس وجہ سے کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ بھلائی کیوں کر رہے ہیں؟ بڑی غور طلب بات ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اگر دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آیا ہے, اگر ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے, ہم نے سردی میں اگر کسی کو ہم نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے سامان دیا ہے, کوئی کمبل دیا ہے, لحاف دیا ہے, ان کے بچوں کے لیے ہم نے سویٹر دیے ہیں, تو کہیں ہم یہ جتلا تو نہیں رہے کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں نیت پہ غور کرنی چاہیے. اللہ پاک دلوں کے احوال کو جانتا ہے. اگر اس لیے تھا کہ سب کہیں بڑے سخی ہیں, بڑا غریبوں کا خیال کرتے ہیں, تو دنیا میں ہمیں وہ سننے کو مل جائے گا, لوگ بول دیں گے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو ہمیں آخرت کے ثواب سے محروم کر دیا جائے. ہمارے ہر کام میں سردی ہو, گرمی ہو, غریب کی مدد ہو, رشتہ داروں کی مدد ہو, ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے, کسی اندھے کو ہم نے روڈ کراس کرانا ہے, ہم نے بس میں سفر میں کسی بوڑھے شخص کو, بزرگ کو ہم نے اپنی سیٹ بیٹھنے کے لیے دینی ہے, ہم نے کسی کا ادب کرنا ہے, تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, نہ کہ اس وجہ سے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں, لوگ مجھے اچھا سمجھیں. ہمیں لوگ کے سمجھنے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے. ہم غور تو کریں پیارے بچوں, ہم بھی غور کریں, کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں. ہم نیک کام کہیں اس لیے تو نہیں کرتے کہ ہمیں لوگ اچھا سمجھیں, ہمیں لوگ نیک سمجھیں, ہمیں لوگ اچھا کہیں, ہمیں لوگ نیک سمجھ کر ہمارے بارے میں باتیں کریں, بڑا ہی نیک بندہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم مسجدوں میں بیٹھ کر جا کر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں, ارے یہ پنکھا دیکھا ہے آپ نے, ہاں بڑی اچھی ہوا دے رہا, ارے پنکھا تو میں نے لگوایا ہے. ایسا تو نہیں ہے. کہیں وہاں بیٹھ کر ہماری دوستوں کی بیٹھک میں یہ باتیں تو نہیں ہوتی کہ میں رات کو اٹھا تھا, بڑے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی. تہجد پڑھتا ہوں نا میں رات کو, پتہ ہے آپ کو, تہجد پڑھتا ہوں میں رات کو, بڑے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں. ارے بھائی سردیوں کے دن ہیں, بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ جو مؤذن صاحب ہیں ان کو تو میں آ کر اٹھاتا ہوں, امام صاحب کو تو میں دروازہ بجا کر اٹھاتا ہوں, میں تو آ جاتا ہوں نا تہجد میں.
ہاں ذرا غور کر لیں، یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے، بولنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے غریبوں میں کمبل بانٹے، میں نے غریبوں میں لحاف بانٹے، غریبوں میں راشن بانٹا، تو ضرورت ہے نیت کی اصلاح کی. اور نیت ہر جائز اچھے کام میں ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. کیا نیت ہونی چاہیے پیارے بچوں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. اللہ پاک ہمارے جو نیت ہے اللہ پاک اس کو بھی درست فرمائے، اور ہمارے سارے نیک اعمال اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوں. کیا خوبی شعر امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا ہے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. کیا فرمایا ہے؟ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے پیارے بچوں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بہت ہی پیارا میسیج یہاں سے مل رہا ہے. اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. کون لوگ؟ جو ایمان لاتے ہیں. جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کو ادا کرنے کے وقت ان کے جو دل ہیں وہ اللہ پاک کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. سبحان اللہ. یہ کون لوگ ہیں؟ جنتی ہے. جنتی ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں جنتی ہونے کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں. کتنی خوبیاں؟ 3. کس کی بیان کی گئی ہیں؟ جنتی ہونے کی. اور کتنی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ 3 بیان کی گئی. آئیے سنتے ہیں وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی، اللہ پاک کی رحمت سے وہ جنت میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ 3 خوبیاں یہ ہیں. آئیے سنتے ہیں. پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوگا. دوسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوگا. سبحان اللہ. اور تیسری خوبی یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت اس کا دل اللہ پاک کے ذکر سے مطمئن ہوگا، اور اس وقت اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ اللہ پاک کے اس فرمان کے مطابق جنت میں ہمیشہ رہے گا. سبحان اللہ. اب پیارے بچوں، پہلی خوبی تو الحمدللہ ہمیں مل چکی ہے. پہلی خوبی کیا تھی؟ مسلمان ہوگا. مسلمان ہوگا. تو پہلی خوبی اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں مل چکی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. اب ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کرتے وقت ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارا دل اور دماغ بھی اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو. پہلی خوبی اللہ پاک کی رحمت سے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں مل گئی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں. اب جو دوسری اور تیسری خوبی ہے، دوسری خوبی اللہ پاک کی عبادت کرنا، تیسری عبادت کرتے وقت دل کا مطمئن ہونا، اور پوری توجہ اللہ پاک کی طرف ہو. یعنی دل میں خیال وسوسے نہ آ رہے ہوں. بندہ
ऐसा ना हो कि वो नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज़ पढ़ते वक्त अपने कारोबार का हिसाब लगा रहा है कि भाई आज इतना सामान बिक गया, आज इतना दूध बिक गया, इतना लीटर बाकी है, आज इतना जो दाल चावल बिक गए, अरे इतने बाकी हैं, अरे मैंने पैसे कहाँ रखे थे, आज किस चीज़ को मैंने उधार देना है, किस किस से पैसे लेने हैं। नहीं, ये नहीं। तो प्यारे बच्चों, 3 खूबियाँ हमने सुनी कि जिनमें ये होंगी अल्लाह पाक उसे जन्नत में हमेशा रखेगा। मुसलमान होना, अल्लाह पाक की इबादत करना, और तीसरी, इबादत करते वक्त पूरी तवज्जो अल्लाह पाक की तरफ करना और दिल से मुतमईन होना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अल्लाह पाक की रहमत से हमें पहली खूबी तो मिल गई है, हम दूसरी और तीसरी खूबी पर भी हम कोशिश करें कि हम अच्छे अंदाज में अल्लाह पाक की इबादत करने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कामिल तवज्जो के साथ इबादत करना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कुरान पाक के जो पैगामात हैं, जो मैसेजेस हैं, वो भी आज हमने सुने हैं माशाअल्लाह। आज भी 2 बहुत प्यारे मैसेजेस हमने सुने। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयाने नुज़ूल। Quran time, Quran time, Quran time। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेगमेंट में कुरानी आयत के शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं, और आज हम पारा 20 सूरह क़सस की आयत नंबर 85 के दूसरे हिस्से के शान नुज़ूल के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين। तर्जुमा, तुम फरमाओ मेरा रब खूब जानता है जो हिदायत लाया है और उसे भी जो खुली गुमराही में है। आइए बच्चों, अब इस आयत का शान नुज़ूल यानी नाजिल होने की वजह सुनते हैं। तो बच्चों, आयत मुबारक का ये हिस्सा उन काफिरों के जवाब में नाजिल हुआ जिन्होंने हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराही में हैं। उन काफिरों के जवाब में अल्लाह पाक ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे फरमा दें कि मेरा रब उसे खूब जानता है जो हिदायत लाया है और उसे भी खूब जानता है जो खुली गुमराही में है। यानी मेरा अल्लाह पाक जानता है कि मैं हिदायत लाया हूँ और मेरे लिए उसका अजर सवाब है, जबकि काफिर ही गुमराही में हैं और वो सख्त सज़ा के हकदार हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह सेगमेंट था बयान नुज़ूल, और पिछली एपिसोड में हमने इस आयत के पहले हिस्से का शान नुज़ूल सुना था, नाजिल होने की वजह सुनी थी, और आज इसी आयत के दूसरे हिस्से का हमने शान नुज़ूल अरीज़ भाई से सुना है। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट बहुत दिलचस्प सेगमेंट है, क्योंकि सेगमेंट में हम सुनेंगे एक प्यारा सा वाक़या, कुरानी वाक़या, सच्चा वाक़या। सेगमेंट का नाम है एक वाक़या। Quran time, Quran time, Quran time। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब वक्त हुआ है हमारा क्या सुनने का? वाक़या सुनने का। और हमारे सेगमेंट का क्या नाम है? एक वाक़या। एक वाक़या। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा वाक़या है वो एक ऐसी कौम के बारे में है जिसे अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें अता की थी और वो खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर आखिर में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो कौम बर्बाद हो गई। क्या हो गई? हाँ, वो कौम बड़ी खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतें उनके पास थी, लेकिन वो कौम बर्बाद हो गई। अब वो कौम बर्बाद क्यों हुई, ऐसा क्या मामला हुआ था, तो वो आज के वाक़े में हम सुनेंगे। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन जानना चाहेंगे उनको कौन कौन सी नेमतें मिली थी, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी, वो कौम बर्बाद क्यों हुई। इस क्यों का जवाब आपको हमारे वाक़े के अंदर मिलने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा, आखिर तक हमारे प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। तो बच्चों सुने फिर वाक़या, सुनाएं आपको? जी। चलिए सुनते हैं आज का हम वाक़या। तो प्यारे बच्चों गौर से सुनना है, मैं सवालात भी करूँगा आपसे, ठीक है? सवाल भी करूँगा, जवाब देंगे ना? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। यमन, तो प्यारे बच्चों यमन के शहर सना से 6 मील के फासले पर, कितने मील के फासले पर? 6 मील के फासले पर। 6 मील के फासले पर एक बस्ती आबाद थी जहां
قوم سبا رہا کرتی تھی. کون سی قوم رہتی تھی؟ قوم سبا رہا کرتی تھی. تو اس بستی والوں کو اللہ پاک نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھی. اب ذرا میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اب ذرا سوچئے گا دماغ میں کس طرح کی بستی ہوگی, ان پر کیسی کیسی نعمتیں اللہ پاک نے ان کو عطا کی تھی. اب ذرا سنیے گا. ابھی جو بستی تھی اللہ پاک کی جو ان پر نعمتیں تھی وہ کس طرح تھی کہ بستی کے دونوں طرف بہت سارے باغ تھے. اب ذرا غور کیجئے, ایسی بستی جس کے دونوں طرف باغ ہو کتنی خوبصورت ہوگی, کتنی حسین ہوگی. ہاں, بستی ایسی کہ اس کے دونوں طرف باغ تھے اور ان باغوں میں بہت سارے پھل تھے. سبحان اللہ. بہت سارے پھل. اب اگر ایک ڈش میں آپ کے سامنے مختلف قسم کے پھل آئیں, کسی کو آم پسند ہو تو آم آ جائے, تو کیلا آ جائے, تو امرود آ جائے, تو انگور آ جائیں, انار آ جائے. تو پیارے بچوں ان باغوں میں پھلوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی, اتنی زیادہ تعداد میں اس میں پھل لگے ہوئے تھے. اگر کوئی شخص خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر, خالی ٹوکرا ہے سر پہ رکھ کر گزر رہا ہے, اتنی تعداد میں وہ پھل لگے ہوئے تھے, اگر سر پر خالی ٹوکرا رکھ کر وہ گزرتا تھا تو وہ خالی گزرنے پر ہی اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی. سبحان اللہ. ہیں اس بستی پر اللہ پاک کی اتنی نعمتیں تھی کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ اس بستی کا جو پانی تھا, اس بستی کا پانی, ہوا اور زمین اتنی صاف اور پاک تھی کہ اس میں مچھر, مکھی, کھٹمل, سانپ, بچھو اس طرح کا کوئی بھی جانور نہیں تھا جو گندگی میں ہوتے تھے. اتنا صاف شفاف پانی, ہوا, ماحول اتنا پیارا, نہ وہاں پر مکھی ہے, نہ وہاں کھٹمل ہے, نہ وہاں بچھو ہے, نہ وہاں پر سانپ ہے. اور وہ جو بستی تھی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ابھی جو ہم احوال سن رہے ہیں بستی کے سن رہے ہیں, بستی کے دونوں طرف باغ ہیں, باغ میں پھل ہیں, موسم اچھا ہے, ہوا اچھی ہے, پانی اچھا ہے, کوئی مچھر نہیں ہے, کوئی سانپ کا ڈر نہیں, کوئی بچھو نہیں ہے, جو اس طرح کے جانور گندگی میں ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. موسم بھی بڑا کمال کا تھا, نہ زیادہ سردی تھی اس بستی میں, نہ زیادہ گرمی تھی, بلکہ نارمل موسم تھا. اب جیسا کہ سردیوں کے ایام ہیں تو اب دیکھ لیں کیسا موسم ہے, کہیں زیادہ سردی ہے, پنجاب میں زیادہ ہے, سندھ میں تھوڑی کم ہے, جو کراچی اس میں تھوڑی اور کم ہے. اب کیسے لوگ جیکٹ پہن رہے ہیں, اب کہیں دھند ہے تو کہیں اسموگ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں. لیکن اس بستی کا موسم ایسا تھا کہ وہاں پہ نہ سردی تھی نہ گرمی تھی, نارمل موسم تھا. اور اس بستی والے یعنی قوم سبا بڑی خوشحالی سے ان نعمتوں سے مزے لے لے کر اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. ان کی زندگی گزر رہی تھی. بھئی کتنی خوشحال زندگی ہوگی نا, موسم بھی اچھا, مکھی بھی نہیں, کھٹمل بھی نہیں, سانپ بھی نہیں, بچھو بھی نہیں, اور دونوں طرف باغ ہیں, باغ میں اتنے پھل ہیں. تو بڑی خوشحال زندگی ان کی گزر رہی تھی. مگر بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود قوم سبا اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگ گئی. اتنی ساری نعمتیں اللہ پاک نے انہیں عطا کی. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے. صاف پانی ملنے پر, یہ ہوا اچھی ہونے پر, موسم اچھا ہونے پر, پھل ملنے پر, اتنی بہترین اللہ پاک کی نعمتیں ان کو ملی تھی. ان بستی والوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے, لیکن انہوں نے شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کیا؟ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگ گئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے قوم سبا کی ہدایت کے لیے ایک کے بعد ایک 13 انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا. ایک کے بعد ایک. کتنے انبیاء کو بھیجا؟ 13 کو, جو انہیں اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلاتے رہے, انہیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا کہتے رہے, اور انہیں اللہ پاک کی سزا سے ڈراتے رہے. ایک کے بعد ایک 13 انبیاء کرام علیہم السلام آئے. پیارے بچوں کیا ہوا؟ مگر یہ جو قوم تھی, قوم سبا تھی, قوم سبا نے اللہ پاک کے نبیوں کی بات نہ مانی. اللہ اکبر. 13 انبیاء کرام علیہم السلام آئے, اس قوم سبا نے اللہ پاک کے نبیوں کی بات آمانی. اور یہاں تک کہ اس قوم کے سردار نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا, اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا, اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا, یہ جو سردار تھا یہ اس کو قتل کر دیتا تھا. اور اللہ پاک کے نبیوں سے بہت بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا
کہ آپ لوگ اللہ پاک سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے. تو اللہ پاک نے ان کو اتنی ساری نعمتیں عطا کی تھی. جو سردار تھا یہ کہتا تھا کہ اللہ پاک کو کہہ دیجئے کہ اپنی نعمتیں ہم سے چھین لیے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو پیارے بچوں، اب کیا ہوا کڈس مدنی چینل کے ناظرین؟ یقیناً آپ سب تقریباً سمجھ تو گئے ہوں گے کہ نعمتیں جو ان کو اللہ پاک نے اتنی ساری عطا کی اور پھر یہ قوم برباد کیوں ہوئی، تقریباً آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہم آگے چلتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب قوم سبا اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اللہ پاک نے اس قوم پر بڑا سیلاب بھیج دیا، جس سے ان کے بہت سارے باغ اور مال ڈوب گئے اور ان کے گھر مٹی میں بدل گئے اور ان کے خوبصورت باغ ڈراؤنے جنگل میں بدل گئے. کس میں بدل گئے؟ ڈراؤنے جنگل میں بدل گئے. ان کے خوبصورت باغ، اتنے خوبصورت باغ کہ بندہ خالی ٹوکرا لے کر گزرے تو اس میں پھل آ جائیں، اتنی کثیر مقدار میں اس میں پھل لگے ہوئے تھے. اب سیلاب کے بعد بالکل رخ تبدیل ہو چکا ہے. ان کے گھر ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان کے گھر مٹی میں بدل گئے اور ان کے جو باغ تھے وہ کیسے ہو گئے؟ ڈراؤنے جنگل کی طرح، ڈراؤنے جنگل میں بدل گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب نے سنا کہ ایسی قوم جس پر اللہ پاک کی اتنی نعمتیں تھیں اس بستی والوں پر، تو یہ کیوں تباہ ہو گئی، کیوں برباد ہو گئی یہ قوم؟ نافرمانی کی وجہ سے. ہاں، نافرمانی کی وجہ سے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی. اللہ پاک کی نافرمانی کی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب بندے کو اللہ پاک کی نعمتیں حاصل ہو جائیں تو اس پر اللہ پاک کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. کس میں کامیابی ہے؟ دنیا و آخرت کی. شکر ادا کرنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہمیں آج اس واقعے سے سبق ملا ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ پاک نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں تو میرا عمل کیا ہے؟ میرا عمل کیا ہے؟ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں، یا میں اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ جس انداز میں اللہ پاک کی نعمتیں ہم پہ بڑھتی جا رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ہم اتنا ہی اللہ پاک کی زیادہ عبادت کریں، نافرمانی سے بچیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. جب بھی کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ رب العالمین ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں تسبیح کرنی چاہیے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدی. ہمیں سبحان اللہ، ہمیں یہ تسبیح یا دیگر تسبیحات، دیگر ایسے الفاظ جس سے اللہ پاک کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، ہمیں ان کو ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. اگر ہمیں مال اللہ پاک نے دیا ہے تو ہمیں مال صدقہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے. جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے تو مال آپ کو صدقہ کرنا چاہیے. اور کس کو صدقہ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا؟ آج کل جو باہر، جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ، اگر ہم کہیں شاپنگ سینٹر میں ہیں، ہم کسی ریسٹورنٹ میں ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح سے مانگنے والے آتے ہیں. ان کو دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، صدقہ کس کو دینا چاہیے، یہ پورے احکام ہیں جو ہم کو سیکھنے چاہیے. ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں صدقہ بھی دینا چاہیے. صدقے کے بہت سارے طریقے انداز ہو سکتے ہیں، وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. علم دین سیکھنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. تو بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ پاک کی، ہم ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. کس طریقے سے؟ عبادت کر کے بھی ہم کر سکتے ہیں، ہے نا پیارے بچوں؟ درود پاک پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے، اللہ پاک کا ذکر کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے. لیکن ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. جتنی نعمتیں اللہ پاک کی بڑھ رہی ہیں اتنے ہی کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم سب کو، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو، ہم سب کو اللہ پاک شکر گزار بندوں میں سے بنائے، اپنے شکر گزار بندوں میں سے ہم سب کو بنائے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یمن کے شہر صنعاء سے
6 मील के फासले पर एक बस्ती आबाद थी, वहां एक कौम रहती थी, उस कौम का क्या नाम है? अब सब बताएंगे। वाह भाई, जी आप बताइए। कौम सबा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वाह। अच्छा, इनको अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें अता की थी। इनकी बस्ती के दोनों तरफ बाग थे, बाग में बहुत सारे कसीर फल थे। इनकी बस्ती की हवा अच्छी थी, मौसम अच्छा था। इनकी बस्ती में सांप, बिच्छू, मक्खी इस तरह की चीजें भी नहीं थी, मच्छर भी नहीं थे। फिर ये कौम बर्बाद क्यों हुई? क्यों ये कौम बर्बाद हुई? जी आप बताइए। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के बजाय ये लोग अल्लाह पाक की नाफरमानी करने लग गए थे। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, याद रहे ये जो बच्चे यहाँ पे जिक्रुल्लाह की नीयत से जो इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया, उसकी हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जबकि वो बात तो अलग है, वो बात तो गलत है कि उस कौम को अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए था, है ना? तो हरगिज हम उस बात पे नहीं कह रहे ना। ठीक है प्यारे बच्चों, सही। अच्छा, अब ये बताएं कि इनको समझाने के लिए अल्लाह पाक ने कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को एक के बाद भेजा? आप बताएं दरमियान वाले इस्लामी भाई, इनको दें माइक। 13। एक के बाद एक 13 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को भेजा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये कौम किस तरह बर्बाद हुई? आप बताएं। अल्लाह पाक ने इस कौम की तरफ एक बड़ा सैलाब भेजा था। हाँ, इस कौम की तरफ अल्लाह पाक ने बड़ा सैलाब भेजा था, और इसकी वजह से इसके बाद फिर क्या हुआ था? इनके जंगल कैसे बन गए थे? ये कौन बताएगा? आप बताओगे। उनके खूबसूरत बाग डरावने जंगल में तब्दील हो गए थे। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने इस वाक़े से सुना, सीखा कि हमें रब ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए, रब ताला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। किड्स मदी चैनल के नाजरीन, आप भी अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए, और अपनी अच्छी अच्छी नियतें आप जो हमारा अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब जो हमारा चैनल है, जो हमारा फेसबुक पे आप देख रहे हैं, आप कमेंट्स करके भी अपनी अच्छी नियतों का इजहार कर सकते हैं। ये जो हमने आज वाक़या सुना, अल्लाह पाक ने इस वाक़े का जिक्र पारा 22 सूरह सबा की आयत नंबर 15 ता 17 में इसको बयान फरमाया है। आप इस वाक़े को दावत इस्लामी की किताब अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये किताब कहाँ से मिलेगी? दावत इस्लामी की वेबसाइट से, और दावत इस्लामी के इदारे मकतबतुल मदीना से आप इस किताब को हासिल कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमने वाक़या भी सुना और अभी इल्म दीन के हवाले से भी बात हुई। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज की एपिसोड भी आपने हमारी मुलाहिज़ा की कुरान टाइम प्रोग्राम की। उम्मीद है कि आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है। आओ चलो सीखें, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया